Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. आज हम लेक्चर 26 में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन लेते हैं, कैसे किस चैनल को हम यूटिलाइज करते हैं, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे. जस्ट टू गिव यू अ हिंट, अभी तक हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन. हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या कुछ होता है. तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन की ये कंटिन्यूएशन है जो आपकी ब्रीफ कोर्स आउटलाइन का पार्ट 3 और 4 था. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एजेंडा. लेक्चर एजेंडा में आज हम क्या चीज़ें हैं, क्या सवालात हैं जिनका जवाब तलाश कर रहे हैं. सबसे पहले वी वांट टू लुक एट व्हाट इज़ मार्केटिंग चैनल सिस्टम एंड वैल्यू नेटवर्क. हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग चैनल सिस्टम क्या है. पहले हम ये देखेंगे मार्केटिंग चैनल क्या है, फिर एक चैनल सिस्टम क्या होता है, एंड व्हाट इज़ वैल्यू नेटवर्क. वैल्यू नेटवर्क को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और मार्केटिंग की टर्म्स में या डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में वैल्यू नेटवर्क से हमारी क्या मुराद है. Then we will be looking at what work do marketing channels perform. Marketing channels के क्या काम होता है और वो क्या करते हैं, and then how do these channels get designed, यानी कि हम इन channels को कैसे डिज़ाइन करते हैं. इन 3 सवालों के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे और बाकी जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 27 में. बट जस्ट टू गिव यू आइडिया, हेड्स अप कि आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी. नाउ मूविंग टू द लेक्चर प्रॉपर. आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका स्टार्ट हम ये करेंगे कि हम मार्केटिंग चैनल को डिफ़ाइन करेंगे. What is marketing channel? So let's define the marketing channel by the very definition, the book definition. A marketing channel system is the particular set of independent organizations involved in the process of making a product or service available for use or consumption. Marketing channels की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इस definition में देखने की बात है कि it says marketing channel system. When we are talking about marketing channel system तो हम एक specific system की बात कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ उसके constituent elements होंगे and they work in harmony and synergy to produce a result. देखिए इसकी एग्जाम्पल आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है, जैसे हार्ट, आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज. ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जब ये मिलते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है और इस सिस्टम का मकसद आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो है. इसी तरह जब हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल सिस्टम तो इसमें मुख्तलिफ जिस तरह बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं इसमें मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं और ये मिल के एक सिस्टम बनाते हैं और इनका कुछ मकासद होते हैं. उसको ये डेफिनेशन जो है डिलिनिएट कर रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है, उसको वाज़े करने की कोशिश कर रही है. एंड व्हाट अबाउट दीज जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात की उनके बारे में ये क्या कहती है. It is a set of independent organization. यानी कि वो जो constituent element हैं उस marketing system के, they are all independent organization. यानी कि एक दूसरे पे rely नहीं करते, इनकी profits जो है वो different होते हैं, इनकी organization में इनके finance और दूसरे functional departments एक दूसरे से फ़र्क होते हैं. However इंटरडिपेंडेंसीज ज़रूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते. इनडायरेक्टली इस तरह करते हैं कि अगर एक का बिजनेस अच्छा चलेगा तो जाहिर बात है उस सिस्टम के तमाम चीज़ों का तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का बिजनेस अच्छा चलेगा. लेकिन एक दूसरे के प्रॉफिट लॉसेस से डायरेक्टली
یہ ڈائریکٹلی شیئر نہیں کرتے. یعنی کہ میرا جو پروفٹ ہے اور جو میرے ہول سیلر کا پروفٹ ہے دیٹ از ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ ٹرمز میں بھی اور لیگل ٹرمز میں بھی. سو ون تھنگ کہ اس کے تمام کانسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس اس چینل سسٹم کے دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ they are there to provide the product and services to the final consumer for use or consumption. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر سسٹم کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جیسے ہم نے سرکولیٹری سسٹم کی ایگزامپل لی تو سرکولیٹری سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلڈ کی سرکولیشن کرے. اسی طرح اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ اور سروسز فائنل کنزیومر تک پہنچائے تاکہ وہ یا یوز کر سکیں یا ان کو کنزیوم کر سکیں. سو دس از واٹ از کالڈ اے مارکیٹنگ چینل سسٹم. ناؤ مارکیٹنگ چینل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. ان انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کو ہم انٹرمیڈریز کہتے ہیں. انٹرمیڈریز کی بھی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہیں اور ہم ان قسموں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. سم انٹرمیڈریز سچ ایز ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز بائی ٹیک ٹائٹل ٹو اینڈ ریسیل دا مرچنڈائز دے آر کالڈ مرچنٹس. تو ایک تو قسم ہو گئی مرچنٹ. مرچنٹ وہ لوگ ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے جو ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو آپ کے پروڈکٹ کا ٹائٹل لیتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں وی ہیو اے ٹائٹل ٹو سم تھنگ دیٹ مینس وی ہیو اونرشپ آف سم تھنگ. تو سب سے پہلی چیز یہ آپ سے چیز پرچیز کر لیتی ہیں. یعنی کہ جب آپ ان کو چیز دیتے ہیں تو دے ہیو دا اونرشپ. اس میں ہول سیلرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں ریٹیلرز بھی آ جاتے ہیں. دے بائی ٹیک ٹائٹل اینڈ ریسیل دا مرچنڈائز. یعنی کہ یہ آپ سے جو چیز لیتے ہیں وہ ریسیل کرنے کے لیے لیتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی چیز پرچیز کی جاتی ہے یا کوئی چیز بائی کی جاتی ہے اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. یا تو وہ کنزمپشن کے لیے یوز ہوتی ہے یعنی کہ اپنے استعمال کے لیے, یا ریسیلنگ کے لیے. تو یہاں پہ ایسی تمام آرگنائزیشن جس کی ایگزامپل ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز ہیں جو آپ سے کوئی چیز خریدیں اور خریدنے کا مقصد ریسیلنگ ہو, those are called merchants. Now there is another kind of intermediaries which are called agents. Brokers, manufacturers, representatives, sales agent, یہ تمام لوگ ان کو بروکر کہتے ہیں. They search for the consumer and may negotiate on the producer's behalf but do not take the title in the goods. یہ لوگ جو بھی ان کے پاس آپ پروڈکٹ کے کو جو بھی یہ کیری کرتے ہیں یہ اس کا ٹائٹل ٹو گڈز نہیں لیتے, یعنی کہ اس کی اونرشپ نہیں لیتے, وہ یہ آپ سے خریدتے نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے بائرز ڈھونڈتے ہیں, ان کے ساتھ پرائسز کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو سیلز ٹرمز ہیں ان کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو ان میں آپ کے بہت ساری کمپنی کے مینوفیکچرر ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کسی بھی گاڑی خریدنے کے لیے کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو دے آر دیئر مینوفیکچرر ریپرزینٹیٹیوز. بہت ساری ایسی کمپنیاں جنہوں نے اپنا پروڈکٹ یا سروسز فرینچائز کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ میک ڈونلڈس کو دیکھتے ہیں. میک ڈونلڈس کمپنی جو ہے وہ یو ایس اے بیسڈ ہے. یہاں پہ جتنی بھی میک ڈونلڈس آپ کو نظر آتے ہیں دیز آر آل فرینچائزز. تو یہ آپ کے مینوفیکچرر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک دوسری قسم کے ہمارے پاس انٹرمیڈریز ہیں جسے ہم ایجنٹس کہتے ہیں. ایجنٹس وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے پروڈکٹ کو خریدتے نہیں ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اون یور پروڈکٹ. یہ ان کی اس میں اونرشپ نہیں ہوتی, ٹائٹل ٹو گڈ یہ نہیں لیتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پروڈکٹ کے لیے جو
کسٹمرز ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے بہاف پہ جو سیلز ٹرمز ہیں ان کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سیلز ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. اس میں آپ کے بروکرز آ جاتے ہیں، مینوفیکچررز ریپرزینٹیٹیوز آ جاتے ہیں، سیلز ایجنٹس آ جاتے ہیں. سیلز ایجنٹ جیسے بہت ساری کمپنی ہیں وہ سیل ایجنٹ ہائر کرتی ہیں. ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک کمپنی کے بہاف پہ سیلز کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا پروڈکٹ پرچیز کریں، بلکہ یہ ایکٹیو سیلنگ فورس ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو بیچنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. بروکرز بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں. مینوفیکچر ریپرزینٹیٹیوز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مینوفیکچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی سیلز جو ہے ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو کمپنی ٹربائنز بناتی ہیں، جیٹ انجنز بناتی ہیں، اس میں مینوفیکچر ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسٹمرز کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں سیلز ٹرمز اور اس طرح کی تمام چیزیں ان کنسلٹیشن ود دا مینوفیکچر، یہ اس کو سیلز جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین دیر از اے تھرڈ kind of intermediaries. These intermediaries are called facilitators. Facilitators کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی overall operations کو facilitate کرتے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہے، انڈیپینڈنٹ ویئر ہاؤس ہے، بینک ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. They assist in the distribution process but neither take title nor negotiate purchase or sales. یعنی کہ نہ تو یہ اونرشپ لیتے ہیں اور نہ یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں پرچیز اور سیل کے لیے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اوور آل ڈسٹریبیوشن ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں آپ کے پاس. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے مارکیٹ کمیونیکیشن کریٹ کریں. Market communication in terms of ads, market communication in terms of public relationing, لیکن بیسکلی ایڈورٹائز کرنا آپ کو. ان ایکٹیویٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اوور آل ڈسٹریبیوشن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آپ کی سیلز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسی طرح انڈیپینڈنٹ ویئر ہاؤسز ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انوینٹری سٹاکس ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کے جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف اسٹاکنگ یور انوینٹریز. Now moving forward, we want to look at two strategies. جب ہم چینل اینڈ مارکیٹنگ ڈیسیجنس کی بات کرتے ہیں تو we have two strategies. One is the pull strategy, the other is the push strategy. یہ دو اسٹریٹجیز ہیں جو ہم مارکیٹنگ چینلز کی جب ہم بات کریں اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیسے اپنے گڈس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس میں یا تو ہم ان چینلز کے تھرو پش کریں پروڈکٹ کو، یا پھر ہم کسٹمر کو اٹریکٹ کریں اور وہ ان چینل سے ڈیمانڈ کرے ہمارا پروڈکٹ. تو یہ دو قسم کی ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں. لیٹس لک انٹو اٹ مور ڈیپلی. A push strategy uses manufacturer's sales force, trade promotion money and other means to induce intermediaries to carry, promote and sell products to end user. یعنی کہ push strategy میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینوفیکچررز کی سیل فورس کو استعمال کریں، ٹریڈ پروموشنز کریں. ٹریڈ پروموشنز آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹس دے سکتے ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی جو ریٹیلرز ہیں یہ چھوٹے ریٹیلرز کو بھی آپ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنا پروڈکٹ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ فائنل کنزیومر تک وہ پروڈکٹ پہنچا سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف آپ ایڈورٹائزنگ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو انوینٹری سٹاکنگ میں مدد کر سکتے ہیں، ویئر ہاؤسنگ میں مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ
کا فوکس ان چینلز پہ ہوتا ہے، ان چینلز کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کا پروڈکٹ کیری کریں اور پھر اپنی میس پریزنس کی وجہ سے پروڈکٹ کو سیل کر سکیں. یہ پش اسٹریٹجی لیکن ہر صورت میں فیزیبل نہیں ہوتی. اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں یہ فیزیبل ہوتی ہے. فار ایگزامپل لو برانڈ لائلٹی ان کیٹیگری. اگر آپ کے برانڈ کیٹیگری میں لائلٹی کم ہے دین یو کین یوز دس اسٹریٹجی. اس اسٹریٹجی کے ذریعے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی برانڈ کی پریزنس زیادہ سے زیادہ شو کریں. جن کیسز میں برانڈ لائلٹی لو ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے، ایک اسپیسیفک کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اگر برانڈ لائلٹی لو ہے تو جو بھی زیادہ اویلیبل ہوگا لوگ اس کو خریدیں گے. یعنی کہ ایک پروڈکٹ کیٹیگری میں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ پروڈکٹ اے خریدیں، پروڈکٹ بی خریدیں یا پروڈکٹ سی خریدیں، دے آر ایکولی گڈ. سو برانڈ لائلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پھر کوشش کریں گے جو کنوینئنٹلی اویلیبل ہے اس کو خرید لیں. سو اس کیسز میں ہمیں پش اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے، یعنی کہ ڈیپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے اور ہمیں ٹریڈ پروموشنز کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور مارکیٹنگ چینلز میں جو بھی لوگ آپ کے ہیں وہ آپ کا پروڈکٹ کیری کرنے میں پہ رضامند ہو جائیں. جتنی زیادہ آپ کی پریزنس ہوگی اتنی زیادہ آپ کی سیلز ہوگی. دین برانڈ چوائس از میڈ ان دا اسٹور. یعنی کہ جو برانڈ کی چوائس ہے وہ اسٹور کے اندر لوگ کرتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو یو نو کہ آپ نے کیا خریدنا ہے. اس کیس میں تو آپ یہ اسٹریٹجی یوز نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کسٹمر ہے وہ جب جائے گا اسٹور کے اندر تب ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا خریدنا ہے. ایسے کیسز میں ویژول کلوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ جب وہ دیکھتا ہے ایک پروڈکٹ تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، چلو یہ خرید لیتے ہیں. سو وہ اسٹور کے اندر جا کے ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کا پہلے کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں پروڈکٹ کا فلاں برانڈ لینا ہے. یعنی سے ہم کہتے ہیں سوپس اگر آپ نے خریدنے تو اس کا میں نے لکس ہی خریدنا ہے یا میں نے انگلش لیدر ہی خریدنا ہے. تو جب آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، گھر سے یہ ڈیسائیڈ کر کے نہیں جاتے، دین آپ کو پش اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے. دین پروڈکٹ از این امپلس آئٹم. امپلس پروڈکٹس وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز لے لینی چاہیے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے. دیز آر کولڈ امپلس پروڈکٹس. امپلس پروڈکٹس میں آپ کی چاکلیٹس آ سکتی ہیں. امپلس پروڈکٹ میں آپ کی سویٹس آ سکتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جب کاؤنٹر پہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری گروسری میں ایک چاکلیٹ بھی ڈال دیں. سو امپلس پروڈکٹ کے کیسز میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پش اسٹریٹجی یوز کریں، کیونکہ جتنی زیادہ اس کی پریزنس ہوگی، جتنا زیادہ وہ کسٹمر کو نظر آئے گا اتنا زیادہ وہ خریدے گا. پروڈکٹ بینیفٹس آر ویل انڈرسٹوڈ. جب پروڈکٹ بینیفٹس جو ہیں وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں دین دے ٹرائی ٹو buy the products which are more available. So آپ کو ایسے کیسز میں push strategy یوز کرنی چاہیے. Now looking at the pull strategy, a pull strategy uses advertising, promotions and other forms of communication to persuade consumers to demand the product from intermediaries. یعنی کہ اس کیس میں ہم لوگ ایکسیسو ایڈورٹائزنگ یوز کرتے ہیں، کنزیومر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک ڈائلاگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کو اس بات پہ کنونس کیا جائے، اس بات پہ پرسویڈ کیا جائے کہ یہ پروڈکٹ آپ کی ضرورت ہے.
جب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ میری ضرورت ہے تو وہ ان چینلز کے تھرو ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. اور جب چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بار بار اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ, اس کی سگنیفیکنٹ ڈیمانڈ ہے, تو وہ اپنے پروفٹ مارجنز کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے لوکل سٹور پہ جائیے اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کیوں رکھا ہوا ہے اور یہ پروڈکٹ کیوں رکھا ہوا ہے, تو ان کی ایک ٹپیکل جارگن ہے, جی یہ رننگ پروڈکٹ ہے یا یہ رننگ کا مال ہے. بائی رننگ پروڈکٹ واٹ دے مین از کہ یہ بہت جلدی بک جاتا ہے, اور میرے پاس سے آج 10 یونٹس ہیں تو یہ کل جو ہے 6 یا 7 بک جائیں گے اور میرے پاس 2-3 رہ جائیں گے. اور ایک اور پروڈکٹ کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو کہیں گے یہ رننگ کا پروڈکٹ نہیں, یہ نہیں کہ یہ پروڈکٹ زیادہ بکتا نہیں ہے, تو میرے پاس 10 ہیں تو یہ 10 کے 10 ہو سکتا ہے 5 دن 10 دن بھی پڑے رہیں. تو یہ جو آپ کے ریٹیلر ہے اس کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیسے ایسے پروڈکٹ میں کیوں پھنساؤں جو میرے پاس جس کی انوینٹری رہے گی, یعنی کہ وہ شیلف سپیس بھی گھیرے گا اور بکے گا بھی نہیں, تو میرے پیسے اس میں پھنس جائیں گے. لیکن اگر میں کوئی ایسا پروڈکٹ رکھتا ہوں جس کی انوینٹری ٹرن اوور جو ہے وہ اچھا ہے, وہ جلدی بک جاتا ہے, تو جتنا میں بیچوں گا اتنی بار جو ہے جو اس میں سے جو میرا پروفٹ مارجن ہے وہ مجھے ملتا جائے گا. یعنی ایک پروڈکٹ بیچوں گا مجھے 2 روپے ملیں گے, 10 پروڈکٹ بیچوں گا مجھے 20 روپے ملیں گے, لیکن ایک پروڈکٹ جو نہیں بک رہا وہ اس پہ میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پل اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں ٹورڈز ریٹیلر. جو کسٹمر جاتا ہے اور بار بار ایک پروڈکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا پروڈکٹ رکھنا چاہیے جس کی سیلز زیادہ ہوں, جس میں انوینٹری جلدی مجھے دوبارہ خریدنی پڑے, اس سے میرا پروفٹ مارجن جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا. تو پھر وہ ایسی ریٹیلرز ہول سیلر سے ڈیمانڈ کرتا ہے, ہول سیلرز جو ہیں وہ پھر مینوفیکچر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو پل اسٹریٹجی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو پرسویٹ کریں کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کریٹ کرے کہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز آپ کا پروڈکٹ خریدنے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن جیسے پش اسٹریٹجی ہر جگہ فیزیبل نہیں ہے, اسی طرح پل اسٹریٹجی بھی ہر جگہ فیزیبل نہیں ہے. تو کن کیسز میں ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ نمبر 1, ہائی برانڈ لائلٹی. جب آپ کی برانڈ لائلٹی بہت ہائی ہو تب آپ پل اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کی برانڈ لائلٹی کافی زیادہ ہے تو آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو کہ آپ جائیں اور آج ہی یہ پروڈکٹ خریدیں. اور جب وہ لوگ بار بار جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کیونکہ وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ لائل ہیں تو وہ بار بار جا کے ریٹیلر سے ڈیمانڈ کریں گے, اینڈ ریزلٹنٹلی ریٹیلر مجبور ہوگا کہ وہ آپ کا پروڈکٹ رکھے. دین ہائی انوالومنٹ. ہائی انوالومنٹ کے کیس میں بھی آپ کو پل اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے, یعنی کہ آپ کو کسٹمر کو پرسویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا پروڈکٹ ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کے لیے. فار ایگزامپل جب لوگ جو ہیں بہت زیادہ میٹیکولسلی دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کے فیچرز کیا ہیں, پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, یہ میرے نیڈ کا کیسے سلوشن ہے, مارکیٹ آفرنگ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں, اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. مطلب آپ ہر طریقے سے پروڈکٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. انوالومنٹ کنزیومر کی بہت زیادہ ہے. ایسے کیسز میں آپ کو بجائے کہ آپ پروڈکٹ کو پش کریں تھرو سیلز تھرو مارکیٹنگ چینلز, آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بات کریں اپنے کسٹمر کے ساتھ, کمیونیکیشن کریٹ کریں, ایک ڈائلاگ کریٹ کریں اپنے کسٹمر کے ساتھ, نہ کہ اپنی انٹرمیڈیٹریز کے ساتھ, اور اس کو یہ کنونس کریں کہ جو فیچرز آپ چاہتے ہیں وہ ہمارے پروڈکٹ میں اویلیبل ہیں. اگر پروڈکٹ کے کیس میں انوالومنٹ ہائی ہے اور آپ پرسویسیولی اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ
ہی اس کے لیے رائٹ پروڈکٹ ہے, دین دے ول کریٹ دا ڈیمانڈ تھرو ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز. دین پرسیو ڈفرینسز بٹوین برانڈس, جب دیر آر سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین برانڈس, یعنی برانڈ اے کچھ اور آفر کر رہا ہے اور برانڈ بی کچھ اور آفر کر رہا ہے, دین ان دیٹ کیسز آپ کو کسٹمر کو پرسویڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے ہمارا پروڈکٹ ہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کیس میں جب ڈفرینسز زیادہ ہوتے ہیں تو کنزیومر پروڈکٹ لینے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو وہ کنفیوز ہو جائے. برانڈز میں ڈفرینسز اگر نہ ہو تو وہ کچھ بھی اٹھا لے گا, اس کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ برانڈز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. لیکن اگر برانڈز میں سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں تو آپ کو وہ کمیونیکیٹ کرنے چاہیے اپنے فائنل کنزیومر تک, اور جب وہ اس تک کمیونیکیٹ ہوں گے وہ خود اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرے گا. دین چوز دا برانڈ بیفور دے گو ٹو دا اسٹور. اور اس کیسز میں بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے پل اسٹریٹجی یوز کرنے کی, کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے اسٹور جانے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے جو سوپ لینا ہے وہ انگلش لیدر لینا ہے, میں نے ڈٹرجنٹ جو ہے سرف ایکسل لینا ہے, میں نے ناگٹس جو ہیں وہ KNS کے لینے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ اسٹور میں جانے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, دین آپ کو چاہیے کہ آپ پل اسٹریٹجی یوز کریں, یعنی کہ آپ کسٹمر کو پہلے سے ہی اس بات پہ کنونس کر لیں کہ اس نے اسٹور میں جا کے کیا خریدنا ہے. لیکن جب ہم پل اینڈ پش اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو یو کین ناٹ یوز اے سنگل اسٹریٹجی. ایک سنگل اسٹریٹجی سے آپ اپنا کام نہیں چلا سکتے. یو آلویز یوز اے کمبینیشن آف پل اینڈ پش اسٹریٹجی. جو انٹیلیجنٹ کمپنیز ہیں دے نو کہ ان کا پروڈکٹ کس قسم کا ہے, کمپیٹیٹر کس قسم کا پروڈکٹ آفر کر رہا ہے, مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے, ہمارا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کی سائیکی کیا ہے, اور وہ کس طرح سے پرچیز کرتی ہے, ان کا پرچیز جو ڈیسیژن پروسیس ہے وہ کیا ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنی جو چینل ڈیسیژن ہیں اور جو مارکیٹنگ ڈیسیژن ہے اس کو شیپ کرتی ہے. یعنی کہ اس میں یا تو ڈومیننٹ پورشن جو ہے پول اسٹریٹجی کا ہو جائے گا وتھ اے لٹل بٹ آف پش اسٹریٹجی, یا پھر ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ پش اسٹریٹجی کا ہوگا ود لٹل بٹ آف پل اسٹریٹجی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یو آر یوزنگ ان کمبینیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ پیسہ جو ہے آپ کا جو بجٹ ہے اس کا زیادہ پیسہ آپ پرسویسو کمیونیکیشن یعنی ایڈورٹائزنگ وغیرہ پہ خرچ کریں, اور تھوڑا بہت ٹریڈ ڈسکاؤنٹس بھی دیں, تاکہ آپ کے کسٹمر تو جا کے ڈیمانڈ کریٹ کریں ہی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جو چھوٹا موٹا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دیا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا انٹرمیڈیٹریز ہیں وہ دے آر ہیپی ٹو کیری یور پروڈکٹس. جب میں بات کرتا ہوں کہ ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ پش اسٹریٹجی کا ہے, اس کا مطلب ہے جو آپ کا بجٹ ہے اس میں میکسیمم حصہ آپ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی صورت میں دے رہے ہیں, اور تھوڑی بہت پل اسٹریٹجی بھی یوز کر رہے ہیں, یعنی کہ تھوڑا بہت آپ ایڈورٹائزنگ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. یعنی کہ جب کنزیومر جائے اسٹور کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ پش اسٹریٹجی کے کیس میں اس نے اسٹور کے اندر ہی ڈیسیژن کرنا ہے, لیکن اس کو ایک آئیڈیا ہو کہ یہ بھی پروڈکٹ اس کیٹیگری میں ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی کہ اس بالکل ہی وہ بلینک نہ جائے. اگر اس کو آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو آپ کے پروڈکٹ کے خریدے جانے کے چانسز بہت کم ہیں. سو آپ تھوڑی بہت ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, ان اسٹور ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ میس میڈیا پہ بھی ہلکی پھلکی ایڈورٹائزنگ کریں, لیکن بالکل پیور پل اسٹریٹجیز یا بالکل پیور پش اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ مارکیٹ میں نہیں آ سکتے. اپلائیڈ مارکیٹنگ کے کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب آپ
ان اسٹریٹجیز کے بارے میں پڑھیں تو اس کی ایک پریکٹیکل سائڈ بھی دیکھیں. آپ نے پل اسٹریٹجیز یا پش اسٹریٹجی کا نام یا اس کے بارے میں اپنے پرانے کورسز میں جو اس سے پہلے آپ نے مارکیٹنگ کے کورسز پڑھے ہوں گے اس میں بھی اس کے ان دونوں اسٹریٹجیز کے بارے میں پڑھا ہوگا. لیکن اپلائیڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہم یہ دو ٹاپکس آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ جب اسٹوڈنٹس ان ٹاپکس کو پڑھتے ہیں تو اکثر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک پش اسٹریٹجی ہے یا کمپنی پش اسٹریٹجی یوز کری یا پل اسٹریٹجی یوز کری. لیکن وی ول سی دیز اسٹریٹجیز ان پریکٹیکل ٹرمز کہ اصل میں مارکیٹ میں کس طرح سے کام ہوتا ہے. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی آرگنائزیشن کو خود اینالائز کیجئے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں ڈومیننٹ جو پورشن ہے وہ کس چیز کا ہے. آپ سے اگر کوکو کولا کی بات کرتے ہیں تو کوکو کولا از یوزنگ پل اینڈ پش اسٹریٹجیز بوتھ. کوکو کولا ہیز اے میسو budget for advertising. At the same time کوکو کولا ٹریڈ ڈسکاؤنٹس بھی دیتی ہے. کوکو کولا اپنے بہت سارے کسٹمرز کو یعنی کہ اینڈ یوزر کی میں بات نہیں کر رہا, اپنے ریٹیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو ڈسکاؤنٹس دیتی ہے. فار ایگزامپل جو ان کے بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے, جو چھوٹے اکاؤنٹس ہیں ان کو کم ڈسکاؤنٹ دیتی ہے. اس لیے آپ جب کسی ہائپر مارٹ سے یا سپر مارٹ سے کوک خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو سستے داموں ملتی ہے, اس لیے کیونکہ ان کے ڈسکاؤنٹس جو ہیں اپرووڈ ڈسکاؤنٹس وہ زیادہ ہوتے ہیں. سو ایوری آرگنائزیشن از یوزنگ پش اور پل اسٹریٹجیز. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام نہیں کر رہے تو ڈو ٹاک ٹو پیپل who are working in FMCG sector or who are working in any other sector, اور کوشش کریں کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کون سی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. Now what we want to discuss is hybrid channels. Hybrid channels کیا ہوتے ہیں اور مارکیٹنگ چینلز میں hybrid channels کو کس قسم کی کمپنیز یوز کرتی ہیں اور یہ کیا پاپولر ٹرینڈ ہے آج کل کی کمپنیز کا. ہائبرڈ چینلز اور ملٹی چینل مارکیٹنگ occurs when a single firm uses 2 or more marketing channels to reach customers. Traditionally, conventionally ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی طرح کا مارکیٹنگ چینل استعمال کیا جاتا تھا. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوٹر ہے, اس کے بعد اس کا وہ کسی ہول سیلر کو دے رہا ہے, ہول سیلر جو ہے وہ کسی ریٹیلر کو دیتا ہے اور ریٹیلر سے فائنل کنزیومر تک پہنچتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ آج کل کی روبسٹ اور ویری ڈائنامک مارکیٹ میں پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو یوز ملٹیپل چینلز ٹو ریچ کسٹمر. یعنی کہ ایک ہی پروڈکٹ کو کسٹمر تک پہنچانے کے لیے ملٹیپل چینلز استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو ملٹی چینل مارکیٹنگ یا ہائبرڈ چینلز کہا جاتا ہے. ملٹی جو آپ کے ملٹیپل جو چینلز ہیں اس کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض کسٹمر ایک چینل کو پریفر کرتے ہیں, بعض کسٹمر دوسرے چینل کو پریفر کرتے ہیں, بعض کسٹمر ایک اسپیسیفک چینل کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, بعض اس چینل کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں. بینکنگ کا ٹریڈیشنلی یہ جو بینکنگ سروسز ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بینک میں جاتے تھے, بینک میں آپ اپنے پیسے جمع کرواتے تھے, وہ پیسے بینک ایز ان آپ کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھول کے جمع کر لیتا تھا اور وہ آپ کی امانت سمجھی جاتی تھی. دین جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, واٹ یو ڈو از بینک آپ کو ایک چیک بک ایشو کرتا تھا, آپ اس چیک بک سے چیک کاٹ کے بینک میں کیشیئر کے پاس جاتے تھے, جو کیشیئر ہے وہ آپ کو اس چیک پہ جتنی بھی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو پیسے دے دیتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا ود دا ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی یہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئیں.
ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈز ہیں اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسی پروسیس سے گزریں اور اپنا چیک کاٹیں اور پھر آپ جو ہے اپنے پیسے نکلوائیں، بلکہ آپ اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں اور پیسے نکلوا لیتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ایک اور تیسرا میتھڈ آ گیا، دیٹ از انٹرنیٹ بینکنگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ اے ٹی ایم مشین پہ ہی جائیں، بلکہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو جو بھی آپ کی ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے اس کو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیر آر ڈفرنٹ میتھڈس فار گیونگ دا سیم سروسز. فار ایگزامپل آپ بینک میں جا کے کیشیئر سے پیسے لے سکتے ہیں، آپ اے ٹی ایم سے پیسے لے سکتے ہیں، یا آپ پیسے جو آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ آپ اپنے انٹرنیٹ اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض کسٹمر کی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شاید اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا اور ان کے پیسے جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے نکال لیے جائیں گے. سو دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دا ٹیکنالوجی، اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنلی ایک بینک میں جائیں، لوگوں سے ملیں، ایک کیشیئر سے ملیں، جو ٹریڈیشنل وے تھا اس طرح چیک کاٹیں اور اپنے پیسے نکلوائیں. سو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سروسز ایک ہیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے طریقے مختلف ہیں. ہم نے دیکھا کہ دے آر آپریٹنگ ایٹ 3 ڈفرنٹ لیولز. ون از پیپل سینٹرک، جس میں امپلائی اور کسٹمر کا انٹریکشن ہوتا ہے. دا ادر از مشین سینٹرک، جس میں اے ٹی ایم مشین کے ساتھ کسٹمر کا انٹریکشن ہے. اور دا تھرڈ ون از ان دا سائبر اسپیس، یعنی کہ آپ کو اس کے پریمیسز تک بھی جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر کی کمفرٹ میں ٹیلی فون، اپنا جو آپ کا سیل فون ہے اس سے یا اپنے کمپیوٹر سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. سو ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ جب ہمارے پاس آٹومیٹڈ ٹیلرز آ گئے تھے تو ٹریڈیشنل بینک کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یا جب ہمارے پاس سائبر اسپیس میں بینکنگ ہونا شروع ہو گئی تھی تو اے ٹی ایمز اور ٹریڈیشنل بینکس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ریزن بینگ کہ مختلف لوگوں کی چینل پریفرنسز مختلف ہوتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر چینل پریفرنسز ہم جو ہے ملٹیپل چینلز جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک وائڈ آڈینس تک اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ بیچ سکیں. ملٹیپلائی دا نمبر آف گو ٹو مارکیٹ چینل ان ون مارکیٹ ایریا، یعنی کہ ایک مارکیٹ ایریا میں جو نمبر آف گو ٹو چینلز ہیں ان کو انکریز کر دیا ہم لوگوں نے. یعنی کہ آپ ٹریڈیشنل بینک میں چلے جائیں، آپ اے ٹی ایم مشین پہ چلے جائیں یا انٹرنیٹ کے تھرو بینکنگ کر لیں. چینل کانسٹیٹیوٹنگ ہائبرڈ چینل مسٹ ورک ویل ٹوگیدر. اچھا، جب ہم ملٹیپل چینلز کی بات کرتے ہیں یا ہائبرڈ چینلز کی بات کرتے ہیں تو دے شوڈ ورک ویل ٹوگیدر، یعنی کہ ان کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. ایک چینل سے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس سے دوسرے چینل پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایسے بہت دفعہ کیسز میں ہوا ہے کہ ایک کمپنی نے ملٹیپل چینلز لانچ کر دیے. فار ایگزامپل ان کے پاس ٹریڈیشنل ڈیلرشپ بھی تھی اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ دا پروڈکٹ آن لائن ایز ویل. اس سے ہوا یہ کہ چینل کانفلکٹ کریٹ ہو گئے، یعنی کہ جو ٹریڈیشنل چینل تھا، جو ڈیلرز کے تھرو آپ اپنا پروڈکٹ سیل کر رہے تھے، دے ور ان کانفلکٹ ود یور انٹرنیٹ آرڈر ٹیکنگ اور انٹرنیٹ کے تھرو جو آپ سیلز کر رہے تھے. ان کیسز میں جب ایسی بات ہوتی ہے تو ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے، ایک چینل کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اینڈ میچ ایچ ٹارگیٹ کسٹمرز پریفرڈ ویز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی کہ پھر ہمیں اس ہر کسٹمر کے پریفرڈ وے آف ڈوئنگ بزنس کو مد نظر رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل کچھ جیسے کہ میں نے کہا لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنل بینک میں جائیں،
کچھ دے آر کمفرٹیبل ود انٹرنیٹ بینکنگ، تو ہمیں ان کے پریفرڈ ویز کو اینالائز کر کے پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم کون کون سے مارکیٹ چینلز جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. موونگ فارورڈ، بائر ایکسپیکٹیشن آف چینل انٹیگریشن. ہم اب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ہائبرڈ چینلز کی بات کرتے ہیں تو بائر جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ چینلز کو ڈفرینٹلی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں دے شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود ون انادر. اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سے انٹرنیٹ سے خرید رہا ہوں پھر یا ٹریڈیشنل اسٹور سے خرید رہا ہوں تو آئی ایم بائنگ فرام دا سیم کمپنی. فار ایگزامپل اگر ہم کسی سپر اسٹور کی بات کرتے ہیں، جیسے سے لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف مارکس اینڈ اسپینسرز. مارکس اینڈ اسپینسرز ایک ریٹیل اسٹور ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور یو کے کا یہ بہت بڑی چین ہے جو ٹریڈیشنلی آپ کو ہوم ویئر، آپ کو فوڈ، آپ کو کلودنگ، یہ تینوں چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، پلس الیکٹرانکس ایز ویل. تو ایسے اسٹورز میں جو اتنی بڑی اسکیل پہ آپریٹ کرتے ہیں دے ہیو دیئر ٹریڈیشنل اسٹورز ایز ویل، اور وہ آن لائن بھی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص مارکس اینڈ اسپینسر سے کوئی چیز خریدتا ہے، چاہے وہ آن لائن خرید رہا ہے یا وہ اسٹور پہ جا کے خرید رہا ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہی از اور شی از بائنگ فرام دا سیم کمپنی. تو اس کے ڈفرینٹ چینلز میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے کمپنی کو. سو واٹ از دیئر ایکسپیکٹیشن ان ٹرمز آف the companies who are having different marketing channels, who have hybrid marketing channels. Ability to order a product online and pick it up at convenient retail location. یعنی کہ آپ آن لائن جائیں، آرڈر کریں، اور آرڈر آپ کا ضروری نہیں ہے آپ کے گھر آئے. آپ کہہ دیں کہ میں فلانے اسٹور سے جو ہے وہ پک کر لوں گا جو بھی آپ کے قریب ہے. مارکس اینڈ اسپینسرز یہ فیسلٹی اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہوم ڈیلیوری کروانی ہے تو اس کے آپ کو ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑیں گے، سے £5 آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ایکسٹرا پے نہیں کرنا چاہتے تو واٹ یو کین سے از، میں نے جو آرڈر کیا ہے میرے قریب ترین اسٹور جو ہے وہ یہ بنتا ہے، آپ کائنڈلی وہاں پہ اس کو ڈلیور کروا دیجیے، میں وہاں سے پک کر لوں گا. تو جب آپ یہ انسٹرکشن دیتے ہیں تو آپ کو ہوم ڈلیوری کے چارجز نہیں پڑتے، بلکہ وہ اپنے ٹریڈیشنلی جب وہ پروڈکٹس سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹور کو تو وہ اسی کے ساتھ آپ کا پروڈکٹ بھی بھجوا دیتے ہیں. ability to return an online ordered product to a nearby store. یعنی کہ اگر آپ نے کچھ آن لائن آرڈر کیا تھا اور سے آپ نے ہوم ڈیلیوری کروا لی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کے سائز کا نہیں ہے یا اس میں کوئی اور فالٹ ہے، کوئی چیز مسنگ ہے، تو واٹ یو کین ڈو از آپ مارکس اینڈ اسپینسر کے کسی بھی قریبی اسٹور میں جائیں اور ان کو اپنی رسیٹ دکھائیں اور آپ ریٹرن کر دیں. اور جو ہمارے کسٹمر ہیں دے ایکسپیکٹ کہ اگر میں نے کوئی چیز آن لائن لی ہے تو میں ٹریڈیشنل اسٹور پہ جا کے اس کو واپس کر سکتا ہوں. اسی طرح بینکنگ کے کیس میں اگر آپ نے کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کی ہے اور وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اینڈ دے ہیو چارجڈ یو فار اٹ، تو آپ اپنے بینک میں جا کے اس ایشو کو ریزالو کروا سکتے ہیں. رائٹ ٹو ریسیو ڈسکاؤنٹ بیسڈ آن ٹوٹل آن لائن اور آف لائن پرچیزز. یعنی کہ ہم کئی بار کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہفتے میں سے 5,000 کی شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو اگلی جو آپ کے ہفتے کی پرچیزنگ ہوگی اس میں ہم آپ کو سے 500 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو ہو سکتا ہے آپ نے 3,000 کی شاپنگ اسٹور سے کی ہو، 2,000 کی شاپنگ آن لائن کی ہو، تو کسٹمر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ٹرانزیکشن ہے وہ آن لائن اینڈ آف لائن
دونوں کو ملا کے دیکھی جائے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر جب کوئی چیز آپ سے خریدتا ہے تو وہ اس چیز میں فرق نہیں کرتا کہ وہ آن لائن ہے یا وہ ٹریڈیشنل سٹور سے خرید رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک کمپنی سے چیزیں خرید رہا ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے یا اس کو کوئی ڈیلیوری کا ایشو ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کمپنی جو ہے اس کو دونوں چینلز پہ ایکولی اور ایک جیسا ہی ٹریٹ کرے گی. Now moving forward, channel member functions. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چینل ممبر کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں. One is gather information. چینل ممبر کا پہلا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے انفارمیشن گیدر کرے. وہ آپ کا ریٹیلر ہو سکتا ہے، آپ کا ہول سیلر ہو سکتا ہے. ان کا مقصد، ان کے ساتھ کام کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن بتائیں، کیونکہ آپ کی فزیکل پریزنس ہر مارکیٹ میں نہیں ہوتی. فزیکل پریزنس آپ کے ریٹیلر کی ہے، فزیکل پریزنس آپ کی سے ہول سیلر کی ہے یا ڈسٹریبیوٹر کی ہے. دے نو کہ آپ کا کمپٹیشن کیسے اپنا پروڈکٹ مارکیٹ کر رہا ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ڈفرینٹ ممبرز ہیں آپ کے مارکیٹنگ چینل کے، تو وہ آپ کے ساتھ وہ تمام انفارمیشن، وہ تمام کمپیٹیٹر انٹیلیجنس، وہ تمام مارکیٹ انفارمیشن، وہ تمام چینجز ان دا مارکیٹ ٹرینڈز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ آپ اکارڈنگلی پلان کر سکیں. ڈیولپ اینڈ ڈسیمینیٹ پرسویسو کمیونیکیشن. چینل ممبرس کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف آپ کا جو پرسویسو کمیونیکیشن ہے ایڈورٹائزنگ کی صورت میں یا مارکیٹنگ مٹیریلز کی صورت میں یا بنٹنگز کی صورت میں یا پمفلٹس کی صورت میں نہ صرف ڈسٹریبیوٹ کرے بلکہ اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے. یعنی آپ کو بتائے کہ کس قسم کا مارکیٹنگ مٹیریل جو ہے یا پرسویسو کمیونیکیشن اس وقت مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہے، اور کس طرح دوسری کمپنیز جو ہیں پرسویسو کمیونیکیشن، پرسویسو جو ڈائلاگ ہے وہ کریٹ کر رہی ہے ود کسٹمر، اور اس میں اس کو ڈیولپ کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں. ریچ ایگریمنٹ آن پرائس اینڈ ریٹرنز. یعنی کہ آپ کی جب ہم یہ اس صورت میں بات کریں جب آپ بڑے بڑے پروڈکٹس یعنی ڈیوریبل پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، تو چینل ممبرس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کریں بلکہ دے شوڈ ریچ ایگریمنٹ آن پرائسز. وہ آپ کے لیے جو پرائسز ہیں جو بھی فائنل کنزیومر کو دینی ہے اس پہ ایک ایگریمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل آپ ٹربائنز بیچ رہے ہیں. جب ٹربائنز آپ بیچتے ہیں تو آپ موسٹلی گورنمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں ایکسیسو پرائس نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ مینوفیکچرر ریپرزینٹیٹیوز جو ہے ان کو ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتی ہیں. تو اس کیسز میں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک ایگریبل ٹرمز پہ پرائس کو کلوز کریں، اور پھر اس کی جو بھی آفٹر سیل سروسز ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہیں، اس کی ٹرمز کو بھی ڈیسائیڈ کریں. ایکوائر فنڈز ٹو فائنینس انوینٹریز. یہ بھی چینل ممبرس کا کام ہے کہ جو بھی آپ کی انوینٹریز ہیں، جو بھی انوینٹریز آپ نے مینٹین کرنی ہے فار ایڈیکویٹ سپلائی ان دا مارکیٹ، اس کو فائنینس کرنے کے لیے سورسز ڈھونڈے کہ کیسے ان کو فائنینس کیا جا سکتا ہے. دین ایزیوم رسک. جب بھی آپ کسی بھی بزنس میں جاتے ہیں تو آپ بہت سارے رسک جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک سے ڈسٹریبیوٹر ہیں، تو آپ
کمپنی کا جب پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں اسپیشلی ہائی ٹیک پروڈکٹ تو یو آر ایزیومنگ رسک، آبسلنس کا رسک ہے، یعنی کہ جو پروڈکٹ آپ ہائی ٹیک بنا رہے ہیں وہ آبسلیٹ نہ ہو جائے. پھر انوینٹریز جیسے پیرشیبل گڈس ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یو آر ایزیومنگ سم کائنڈ آف رسک. تو جتنے بھی چینل ممبر ہیں ان کے فنکشنز میں سے ایک یہ ہے کہ دے آلسو ایزیوم رسک. پرووائڈ فار اسٹوریج، یعنی کہ آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کی اسٹوریج کے لیے وہ انتظامات کرتے ہیں، یعنی کہ سے جو ملک پیک کے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ ملک پیک کی اسٹوریج کے لیے پراپر بندوبست کرتے ہیں. اسی طرح جو سے آپ کا ریٹیلر ہے آئس کریم کا، دو کی کمپنی کا پرووائڈ کیا ہوا اس کے پاس کولر ہوتا ہے، کمپنی کا پرووائڈ کیا ہوا اس کے پاس فریزر ہوتا ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا اور اس کو سٹور کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. پرووائڈ فار بائرز پیمنٹ فار دیئر بلز، یعنی کہ بائرز کی جو بل پیمنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بھی آپ کے ریٹیلرز کی، آپ کے انٹرمیڈیٹریز کا فنکشن ہوتا ہے، آپ کے چینل ممبرز کا فنکشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سے پوسٹ پیڈ کنیکشن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کسی یو فون کے ریٹیلر جو یو فون کا کارڈز بیچ رہا ہے اس کے پاس جا کے آپ کارڈز خرید کے بھی وہ اپنا بل پے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ٹاپ اپ کے ذریعے، یعنی کہ جس کو ہم عرف عام میں ایزی لوڈ کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ اپنا بل پے کر سکتے ہیں. تو بلنگ کی پیمنٹس کے جو پروسیجرز ہیں اور اس کی پروویژنز، یہ فنکشن ہے چینل ممبرس کا. اینڈ اوورسی ایکچوئل ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی کہ چینل ممبرز جو ہیں ٹرانسفر آف اونرشپ کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں. یعنی سمپل کیسز میں اس میں کوئی اتنی سفسٹیکیشن انوالو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ نے سوپ خریدا تو جب آپ اس کے پیسے پے کرتے ہیں تو اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سوپ کے اب آپ اونر ہیں. لیکن جو ڈیوریبل گڈس ہیں اس میں اونرشپ کی ٹرانسفر ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہو جاتا ہے جس میں دیر از اے لاٹ آف پیپر ورک انوالوڈ. تو چینل ممبرس کا یہ کام بھی ہے کہ دے شوڈ اوور سی دا ٹرانسفر آف اونرشپ. ناؤ موونگ فارورڈ، مارکیٹ فلو ان دا مارکیٹنگ چینلز آف فورک لفٹ. یہ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے قسم کے فلوز ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کے ہم نے 5 حصے کیے ہیں. اگر ہم اس کو سپر امپوز کریں یعنی ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں تو یہ ایک بڑا کمپلیکس فلو بن جاتا ہے، جس میں فزیکل فلو ہے، ٹائٹل فلو ہے، پیمنٹ فلو ہے، انفارمیشن فلو ہے اور پروموشن فلو ہے. ان تمام طریقوں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فزیکل گڈس، ٹائٹل، پیمنٹ، انفارمیشن اور پروموشنز کو فرام ایدر مینوفیکچر ٹو فائنل کنزیومر اور فرام فائنل کنزیومر ٹو مینوفیکچر، اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. لیٹس سی ایچ فلو ون بائی ون. فرسٹ از دا فزیکل فلو. فزیکل فلو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فورک لفٹس کے کیس میں کہ جب فزیکلی وہ مینوفیکچر سے فائنل کنزیومر تک جاتی ہے تو واٹ از دا پروسیجر. سپلائرز ہوتے ہیں، سپلائرز ٹرانسپورٹرز اور ویئر ہاؤسز ہیں، وہ پہنچاتے ہیں مینوفیکچر تک. پھر مینوفیکچر جو ہے وہ 2 طریقوں سے پہنچا سکتا ہے. مینوفیکچر ڈائریکٹلی کنزیومر کو دے سکتا ہے، یا ٹرانسپورٹرز جو ہیں اس کو ویئر ہاؤسز میں رکھتے ہیں اور پھر ڈیلرز کو دیتے ہیں، اور ڈیلر پھر ٹرانسپورٹرز کو دیتا ہے تاکہ وہ فائنل کنزیومر تک پہنچائے. دس از دا فزیکل فلو آف دا گڈ. یعنی کہ جو فزیکلی آپ کا جو فورک لفٹ ہے وہ موو کریے فرام سپلائرز ٹو مینوفیکچرز، یعنی کہ اس کے جو پارٹس ہیں، جو اس میں آئرن استعمال ہونا ہے، جو پلاسٹکس استعمال ہونے ہیں، جو ڈفرینٹ گیجٹریز استعمال ہونی جو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں،
وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں مینوفیکچر تک. مینوفیکچر اس کو اسمبل کرتا ہے, یا تو ڈائریکٹلی بیچ دیتا ہے کسٹمر کو, یا پھر وہ ڈیلر کو دیتا ہے اور ڈیلر پھر ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹو فائنل کنزیومر. دین فلو آف ٹائٹل, دیٹ از فلو آف اونرشپ. ٹائٹل کیسے فلو کرتا ہے؟ سپلائر سے مینوفیکچررس کو, یعنی کہ جب آپ سپلائرس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو جتنی بھی گیجٹری ہے, جتنے بھی را مٹیریلز ہیں, وہ تمام کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس کی جو اونرشپ ہے وہ مینوفیکچرر کے پاس آتی ہے. جب مینوفیکچرر اس کو ڈیلر کو بیچ دیتا ہے تو جو ٹائٹل ہے وہ ڈیلر کے پاس چلا جاتا ہے, اور فائنلی جب ڈیلر کنزیومر کو بیچتا ہے تو اونرشپ جو ہے وہ کنزیومر کے پاس آ جاتی ہے. دین پیمنٹ فلوز. پیمنٹ فلوز اس طرح ہوتی ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ بینک کو پے کرتا ہے, بینک جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے ڈیلر کے اکاؤنٹ میں, ڈیلر اگین بینک کو پے کرتا ہے اور بینک ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کو مینوفیکچر کے اکاؤنٹ میں, اور مینوفیکچر جو ہے اگین پے کرتا ہے بینک کو اور بینک ٹرانسفر کر دیتا ہے سپلائر کے اکاؤنٹ میں. اچھا, اس ڈائیگرام میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسٹمر جو ہے ڈائریکٹلی پے کرے بینک کو اور بینک پے کر دے مینوفیکچر کو. تو ان اے کیس ویئر manufacturer is directly delivering it to the customer. اچھا, انفارمیشن فلو تھوڑا کمپلیکس ہے. انفارمیشن فلو ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتا ہے, یعنی کہ مینوفیکچر جو ہے انفارمیشن دیتا ہے سپلائر کو کہ مجھے سے یہ را مٹیریلز یہ پارٹس چاہیے. سپلائر جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کو اور ویئر ہاؤسز کو اور جو بھی فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ جو ہے پہنچا دیں مینوفیکچر کو. اچھا, سپلائر مینوفیکچر کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, سپلائر ٹرانسپورٹر ویئر ہاؤسز اور بینکس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح مینوفیکچر بھی اسی ٹرانسپورٹر ویئر ہاؤسز اور بینکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں کہ آپ ہمیں گڈس ڈیلیور کر دیں. ایٹ دا سیم ٹائم مینوفیکچر ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ, فائنل کسٹمر کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو نو کہ کسٹمر کی وانٹس کیا ہے, کسٹمر کس قسم کا پروڈکٹ چاہتا ہے, اس میں کیا کیا فیچرز چاہتا ہے, ڈیزائن ایلیمنٹس کیا ہونے چاہیے. سو انفارمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں سے بھی کلیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں انفارمیشن کے. انفارمیشن ڈائریکٹلی کنزیومر سے اگر آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو آپ سروے کر سکتے ہیں, آپ فیڈ بیک کریٹ کر سکتے ہیں آن لائن سائبر اسپیس میں. تو بہت سارے طریقے ہیں, یا آپ فوکس گروپ کر سکتے ہیں, آپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں, آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں ان کو پروڈکشن ان کو کریشن پروسیسز. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. دین مینوفیکچرر از آلسو کمیونیکیٹنگ ود ڈیلرز ایز ویل, کہ ڈیلر جو ہے اس کی کیا ضروریات ہیں, اس کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے, اس کو مارکیٹنگ سپورٹ چاہیے, اس کو انٹائز کرنے کے لیے کیا ہمیں اس کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹس دینے پڑیں گے, تو اس طرح کی چیزیں, کیا اس کو کیش ریبیٹس میں ہیلپ کرنی ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلر سے کلیکٹ کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسٹمر مارکیٹ میں بیہیو کیسے کر رہا ہے اور کمپیٹیٹرز جو ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. تو انفارمیشن کا فلو جو ہے ڈیلر سے مینوفیکچر اور مینوفیکچر سے ڈیلر کی طرف بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پروڈکٹ کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, سیل فورس کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ایڈیکویٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, پروڈکٹ انفارمیشن پروڈکٹ نالج دیتے ہیں. تو انفارمیشن کا فلو مینوفیکچر سے ڈیلر کی طرف بھی ہوتا ہے. دین ڈیلر از کمیونیکیٹنگ with the facilitators between manufacturer and dealer. At the same time, manufacturer is also communicating with the transporter, warehouses and banks which are facilitating manufacturer and dealer. Phir dealer is talking to transporters and banks جو customer کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور کسٹمر بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, اور ڈیلر بھی کسٹمر سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری کمپلیکس فلو آف انفارمیشن, جہاں پہ ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے بائی سیکنڈری میڈیم یا پرائمری میڈیم کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل مینوفیکچر جو ہے وہ تینوں پارٹی سے
پرائمریلی کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ سپلائرز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، ڈیلرز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور کسٹمر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. However, ڈیلر اور سپلائرز جو ہیں they are not connected. They are connected from secondary source of information جو اس کو مینوفیکچرر سے مل رہی ہے. اسی طرح کسٹمر جو ہے is not connected with the supplier کیونکہ ان کی آپس میں کوئی ایز سچ کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. دو کہ سپلائرز کا بزنس از ڈپینڈنٹ آن فائنل کنزیومر. ان کی جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از، ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ سپلائرز کی جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از اے ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ. تو دو کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے ان کے پروڈکٹ ڈیمانڈ ڈپینڈنٹ ہے بٹ دیر از نو primary communication medium between suppliers and customers. Then promotions flow. پروموشنز جو ہیں وہ سپلائر سے ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے مینوفیکچر. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں بتاتی ہیں مینوفیکچررس کو کہ کون کون سی سپلائرز جو ہیں وہ کیا کیا پروڈکٹس آپ کے لیے بیچ رہی ہیں. لیکن موسٹلی ان کیسز میں سیلز فورس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. جب ہم نے کنزیومر کا بائنگ بیہیویئر دیکھا تھا اور ساتھ ساتھ بزنس بائنگ بیہیویئر اسپیشلی دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بزنس بائنگ بیہیویئر کے کچھ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس ڈائیگرام کو دیکھیے گا. Then these advertising agencies are also communicating with customer as well. Manufacturer کی بھی advertising agency ہے اور which is communicating with the dealer as well as the final consumer. تو اس طرح ہم promotions کو flow کرواتے ہیں. Now moving forward, مارکیٹ چینل لیولز. مارکیٹنگ چینل لیولز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹنگ چینل لیولز کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کتنے لیولز ہوتے ہیں مارکیٹنگ چینل کے. جو سب سے کم مارکیٹنگ چینل لیول ہے دیٹ از زیرو، دیٹ از ڈائریکٹ مارکیٹنگ، جہاں پہ آپ کا مینوفیکچرر از ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو دا کنزیومر. اس کیس میں آپ جتنی بھی آپ ٹیلی مارکیٹنگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ لوگ آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آپ کو پروڈکٹ پھر بھیج دیتے ہیں. پھر ڈائریکٹ میل جو ہے، اس کے بعد آپ کی جو سیلز فورس ہے جو ڈور ٹو ڈور سیلنگ کرتی ہے، دس از آل زیرو لیول یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ. تو زیرو لیول جو آپ کی مارکیٹنگ چینلز ہیں وہ ڈائریکٹلی آپریٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کنزیومر کے ساتھ. لیٹس لک دیز مارکیٹنگ چینل لیولز ان اے ڈائیگرامیٹک فارمیٹ. فار ایگزامپل کنزیومر مارکیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیرو لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مینوفیکچرر از ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو کنزیومر. ون لیول جو ہے اس میں جو مینوفیکچرر ہے دیٹ از ٹاکنگ ٹو ریٹیلرز، اور ریٹیلرز جو ہے وہ دین ڈیلیور گڈس ٹو دا فائنل کنزیومر. ٹو لیول میں آپ کا ہول سیلر ہے، ہول سیلر جو ہے وہ ریٹیلر کو دیتا ہے اور ریٹیلر جو ہے وہ فائنل کنزیومر کو دیتا ہے. اینڈ دا تھرڈ لیول از ویئر یو ہیو ہول سیلرز جو ہے وہ جابرز کو دیتے ہیں اور جابرز جو ہیں دے give it to the retailers اور retailers جو ہیں then they give it to the final consumer. So یہ different levels ہیں جس میں ہم کنزیومر کو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک ورڈ آپ کے لیے نیا ہوگا دیٹ از جابر. جابر جو ہیں دے آر اسینشلی ہول سیلرز، لیکن جابرز جو ہیں یہ چھوٹے ہول سیلرز کا نام ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے جو ریٹیلرز ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جابرز کی سگنیفیکنس ان کیسز میں بہت زیادہ ہے جن کیسز میں آپ کو میس مارکیٹ تک ریچ کرنے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز تک جانا پڑتا ہے، اور جو بڑے ہول سیلرز ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ان چھوٹے ریٹیلرز تک پہنچ سکیں.
تو اس لیے پھر یہ چھوٹے ہول سیلرز ہوتے ہیں جو بڑے ہول سیلر سے خریدتے ہیں اور پھر ان سے خرید کے یہ چھوٹی چھوٹی ریٹیل شاپ جو فار فلنگ ایریاز میں ہوتی ہیں ان پہ اپنا پروڈکٹ ڈیلیور کرتے ہیں. سو Jobbers is a kind of wholesaler, but at a small scale, relatively small scale. Now, if you look at the industrial markets, تو زیرو لیول مارکیٹس وہ ہیں جہاں پہ مینوفیکچرر جو ہے وہ انڈسٹریل کنزیومر کو ڈائریکٹلی دے دیتا ہے پروڈکٹ. Now, first level is where جو آپ کا مینوفیکچر ہے وہ انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ فائنل کنزیومر تک, یعنی کہ جو آپ کا انڈسٹریل کنزیومر ہے اس تک پہنچاتا ہے. دین لیول 2 از ویئر مینوفیکچررز ریپرزینٹیو گیو اٹ ٹو انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ انڈسٹریل کسٹمر کو پرووائڈ کرتا ہے. تھرڈ لیول از ویئر you have manufacturer sales branch. Manufacturer sales branch جو ہے وہ انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر کو دیتی ہے اور انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ فائنل کنزیومر کو پروڈکٹ ڈیلیور کرتا ہے. سو اس کے ڈفرینٹ لیولز جو ہیں وہ اس میں فرق یہ ہے کہ مینوفیکچررز اس میں فرق یہ ہے انڈسٹریل مارکیٹس میں اور کنزیومر مارکیٹس میں کہ اس میں انڈسٹریل ڈسٹریبیوٹر انوالوڈ ہوتا ہے اور پلس اس میں مینوفیکچررز کے ریپرزینٹیو ہو سکتے ہیں یا مینوفیکچررز کے سیل برانچ ہو سکتی ہے. مینوفیکچررز کے ریپرزینٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مینوفیکچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن وہ مینوفیکچرنگ کنسرن کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن جو مینوفیکچر سیل برانچ ہے یعنی کہ وہ اس مینوفیکچرنگ کنسرن کا حصہ ہیں اور انہوں نے اپنی سیلز کی ایک برانچ اوپن کی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ جو برانچ ہے دیٹ از اونڈ بائی دا کمپنی. ناؤ ہم لوگوں نے بات ابھی تک جو کی ہے دیٹ از موونگ گڈس فرام انڈسٹری ٹو کنزیومر, فرام مینوفیکچرر ٹو فائنل کنزیومر, لیکن پروڈکٹس کا ریورس فلو بھی ہوتا ہے. چینلز نارملی ڈسکرائب دا فارورڈ موومنٹ آف پروڈکٹ فرام سورس ٹو یوزر, یعنی کہ مینوفیکچر ٹو یوزر, اینڈ بٹ دا ریورس فلو چینل از آلسو امپورٹنٹ. جو ریورس فلو ہے گڈس کا وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا, ریورس فلو کیوں ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1, ٹو ری یوز پروڈکٹ اور کنٹینرز. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کا جو ریورس فلو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو کا جو کنٹینر ہے اس کو ریفل کرنا چاہتے ہیں یا ری یوز کرنا چاہتے ہیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر نے ایکچولی جو کانٹینٹ ہوتا ہے کنٹینر کے اندر صرف اس کے پیسے پے کیے ہوتے ہیں اور کنٹینر کے پیسے نہیں پے کیے ہوتے, اس وجہ سے اس کو ریفل کرنے کے لیے واپس اس کا ریورس فلو ہوتا ہے. جیسے کوکو کولا کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں یا پیپسی کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ 20 روپے کی ان کی گلاس بوٹل لیتے ہیں تو اصل میں جو آپ نے 20 روپے پے کیے ہیں وہ اس گلاس بوٹل کے نہیں پے کیے بلکہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے, جو فزی ڈرنک ہے, اس کے پیسے پے کیے. گلاس بوٹل از ایکچولی اونڈ بائی دا کمپنی اور بائی دا ریٹیلر. تو اس کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں گلاس بوٹل کو. جب گلاس بوٹل آپ ریٹرن کر دیتے ہیں تو کمپنی کلیکٹ کرتی ہے اور اس کو دوبارہ ریفل کر کے دوبارہ مارکیٹ میں دیتی ہے. تو دس از دا ریورس فلو آف دا پروڈکٹ. دین ٹو ریفربش پروڈکٹ فار ری سیل. کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ ہے اس کو واپس بھیجتے ہیں کمپنی میں, وہ ریفربشڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ریفربشمنٹ کے بعد وہ مارکیٹ میں دوبارہ سیلنگ کے لیے آتا ہے. یہ بہت دفعہ کمپیوٹر کی کیسز میں ہوتا ہے جس میں آپ نے سے کمپیوٹر یوز کیا 1 سال یا 2 سال, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ اے نیو کمپیوٹر, آپ وہ کمپیوٹر جا کے ریٹرن کرتے ہیں اور جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو پے کرتے ہیں.
کمپنی وہ سارے کمپیوٹرز کلیکٹ کرتی ہے, اس کے بعد اس کو ریفربش کرتی ہے. اس میں اگر کوئی کی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے یا کہیں سے اس کا رنگ وغیرہ خراب ہو گیا, اس کو سب کچھ ٹھیک کر کے they sell it as refurbished computers at a lower rate. تو آپ پاکستان میں بہت ساری دکانیں ایسی ہیں, کمپیوٹر کی دکانیں ایسی ہیں جہاں پہ ریفربشڈ لیپ ٹاپس آپ کو ملتے ہیں. ٹو ریسائیکل پروڈکٹس, بہت دفعہ اس لیے بھی پروڈکٹ کو ریکلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ریسائیکل کیا جا سکے. فار ایگزامپل, جب آپ سے کوئی ٹین یوز کرتے ہیں, سے آپ ایک ٹن لیتے ہیں کوکو کولا کا یا پیپسی کا یا 7 اپ کا, تو وہ ٹن جو ہے وہ ہم لوگ دوبارہ ریکلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ اس کے ٹن بنتے ہیں. یعنی کہ اس کو پہلے دوبارہ میلٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اس کی دوبارہ الومینم کی بلاکس کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان الومینم کے بلاکس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ان ٹنز میں. تو اسی طرح گلاس باٹلز بھی بہت ساری ہوتی ہیں جس کو ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں فار کریٹنگ گلاس باٹلز اگین. اسی طرح پیپر کو ریکلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ریسائیکل کیا جا سکے. دین ٹو ڈسپوز آف پروڈکٹس اینڈ پیکیجنگ, بہت دفعہ ریورس فلو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم پروڈکٹ کو ریسائیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ بیٹری یوز کرتے ہیں تو بیٹری کو آپ وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بجائے کہ آپ اس کو اپنے ٹریش میں پھینکیں, آپ اس کو سٹورز پہ لے کے آئیں اور سٹورز پہ اسپیسیفک باکسز بنے ہوئے جن میں آ کے آپ اس کو ڈمپ کر سکتے ہیں. اور یہ بیٹریز پھر کمپنیز کلیکٹ کرتی ہیں تاکہ وہ ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کر سکیں. اسی طرح بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں, جیسے نوکیا نے انڈیا میں ایک بہت میسو کیمپین سٹارٹ کی. جو آپ فونز استعمال کرتے ہیں اس میں جو چپس ہیں they are not biodegradable, اور in other words جو پلاسٹک جتنا بھی ہے that is not biodegradable. تو نوکیا نے ایک بڑی میسو کیمپین انڈیا میں شروع کی جس میں آپ اپنا یوزڈ فون نوکیا کے کسی کیئر سینٹر میں آ کے ڈراپ کر سکتے ہیں اینڈ کمپنی ول کلیکٹ دوز فونز آن دیئر اون ایکسپینس اور پھر جو ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرے گی. اچھا, جو ریورس فلو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی انٹرمیڈیٹریز انکلوڈ ہوتی ہیں. اچھا, مینوفیکچر ریڈمپشن سینٹرز, یعنی کہ جہاں پہ آپ مینوفیکچرز, جیسے میں نے نوکیا کی بات کی, وہاں پہ آپ جا کے اپنا فون جمع کروا سکتے ہیں, اپنا فون اس ڈبے میں ڈال سکتے ہیں. کمیونٹی گروپس, بہت سارے کمیونٹی گروپس ایسے ہوتے ہیں جو سے پیپر ریسائکلنگ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پیپرز ہیں وہ ہمارے کمیونٹی سینٹر میں آ کے ہمیں دے جائیں, ہم لوگ جو ہے اس کو ریسائکلنگ کے لیے بھجوائیں گے. دین ٹریش کلیکشن اسپیشلسٹ, کچھ ایسے لوگ ہیں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں جو آپ کا ٹریش کلیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس ٹریش کو سارٹ کرتے ہیں, اس میں سے پلاسٹکس کو الگ کرتے ہیں, پیپر کو الگ کرتے ہیں. تو یہ ریورس فلو میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ریسائکلنگ سینٹرز ہیں, ان کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جیسے پیپر ہے, الومینم ہے, اس کو ریسائکل کرتے ہیں. ٹریش ریسائکلنگ بروکرز, وہ انٹرمیڈیٹریز ہیں جو آپ کا ٹریش کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر اس ٹریش کو بیچتی ہیں ٹو ریسائکلنگ کنسرنس. دین سینٹرل پروسیسنگ ویئر ہاؤس, بہت سارے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں کمپنیز کے جو آپ کے جیسے فار ایگزامپل کمپیوٹر چپس ہیں, ان کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ریسائکلنگ میں آپ کی یا ریورس فلو میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی پروڈکٹ ڈیفیکٹڈ ہے تو اس کیس میں بھی یہ سینٹرل پروسیسنگ ویئر ہاؤسز اس پروڈکٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں اور کمپنی تک دوبارہ اس کو ری ورک کرنے کے لیے یا ان کیس آف ریپلیسمنٹ پھر بھی وہ کمپنی تک
پروڈکٹ پہنچاتے ہیں تاکہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ پروڈکٹ میں ایشوز اور پرابلمس کہاں پہ ہو رہے ہیں. This is pretty much everything that I wanted to talk about in this specific lecture. ہم انہی اسٹریٹجیز کو فردر ایکسپلور کریں گے لیکچر نمبر 27 میں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می ٹوڈے. اللہ حافظ.